बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान नज़ाद अमरीकी डॉक्टर्स और ताजरों का एक वफद उमरान खान की रिहाई के लिए खामोश सफारतकारी कर रहा है, तो दूसरी जानिब बानी PTI उमरान खान एक बार फिर तहरीक चलाने का अंदिया दे रहे हैं, जबकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI कुछ भी कर लें, वो डयाला जेल से रिहा होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या अपोजिशन और हुकूमत में कशीदगी ऐसे ही चलती रहेगी, जबकि इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती इंतहाई ज़रूरी है? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजियाकार, एडिटर रोज़नामा जना लाहौर जनाब अमजद इकबाल साहब को मदऊ किया है, जो कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला है। अमजद इकबाल साहब, एक तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है, तो दूसरी जानब तहरीक चलाने के ऐलानात भी हो रहे हैं। क्या ये वक्त यकजहती बढ़ाने का है कि सियासी कशीदगी फैलाने का है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुज़ाकरात की बात कहाँ से चल रही है, इसको बहुत सबसे पहले हम देख लें तो फिर हमें बाकी चीज़ों की भी आसानी हो जाएगी ज़रा समझने में। देखिए, मुज़ाकरात की बात हुकूमत की तरफ से तो नहीं आई, या तो किसी हुकूमती बंदे ने अगर ये बात की है तो फिर तो समझ या ना कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात आई है, क्योंकि दो ही लोग हैं जिनके साथ इस वक्त बानी PTI के मुज़ाकरात का जो हो सकते हैं या जिनका कहा जा रहा है, उन दोनों की तरफ से तो ये बात नहीं आई। ये मुज़ाकरात की बात PTI की तरफ से आई। मुज़ाकरात की बात खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा ने की और गौहर साहब ने की और उनकी दीगर क़यादत ने की। जब बात उनकी तरफ से आती है तो फिर इसका मतलब है कि ये मुज़ाकरात की दावत खान साहब की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से आ रही है। ये मुज़ाकरात की इस वक्त दावत ना हुकूमत की तरफ से है ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बल्कि खान साहब ने यहाँ तक कहा, ये गौहर साहब के बकौल, कि वो उन्होंने कहा जी कि वो हर वक्त वो तैयार है मुज़ाकरात के लिए, पाकिस्तान के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है, सबके साथ बातचीत करने के लिए, खुसूसन एस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने खुसूसी तौर पर जिक्र किया। अब दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं तहरीक की इसके साथ बात, तो ये खुद ही अपने उस मुज़ाकरात का जो उनकी दावत है या उनका ये कहना है कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें, उसमें कुछ वज़न डालने के लिए ये तहरीक की जो बात की जाती है, काल तो नहीं है सच के, क्योंकि काल तो उस वक्त आती है ना जब कोई डेट दी जाती है, जब कहा जाता है कि फलां दिन से हम फलां जगह से ये तहरीक का आगाज करेंगे, और इस बार जो तहरीक की उन्होंने कहा क़यादत भी मैं खुद करूंगा और हर शहर में तहरीक चलेगी, यानी वो धरने या जलसे जुलूस होंगे अपनी अपनी हर शहर में हर इलाके के लोग करेंगे। तो इस तरह की तहरीक कितनी मौसर हो सकती है ये आप खुद इसका अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन एक बात ये जरूर हो सकती है कि इन हालात में जबकि हम इस वक्त अपनी तरफ से तो हम सीज फायर कर चुके, हमने अपना जो ऑपरेशन हमने मुकम्मल कर लिया भारत के खिलाफ, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक खत्म नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि जी हमने मुअत्तल किया, सस्पेंड किया जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है। तो इन हालात में अगर हम देखते हैं कि हम तो हालत जंग में हैं, और ऐसे में तहरीक की बात करना, पहली बात तो यह है कि सियासी जमात के कायद जिनका ये दावा भी हो कि वो पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी हैं और वो ये तहरीक की काल देते हैं, तो फिर उसका फायदा किसको पहुंच सकता है, इसका अंदाजा मेरा ख्याल है कि कोई इसके ऊपर मजीद वजाहत करने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा जिसको पहुंचता है और उसी को पहुंचेगा। लेकिन अपनी रहाई के लिए आप ये कह सकते हैं कि जी कि उनको दबाव डालने के लिए उन्होंने ये बात की हो, लेकिन वो तहरीक मेरा नहीं ख्याल कि इतनी गर्मी में और ऊपर से बारिशों का मौसम शुरू हो रहा है कि वो कोई इस तरह की बात करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर बात है कि इन हालात से जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उनमें अगर हुकूमत की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई कहा जाता है कि ठीक है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं या बातचीत कर लेते हैं, तो वो हो सकता है, मुमकिन है कि कोई बातचीत हो जाए और
دوسری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ 5 تاریخ کو ہیئرنگ ہے ان کے کیس کی، تو اس وجہ سے بھی ایک دباؤ بڑھانے کی اور ایک راستہ نکالنے کی، اور اپنے لوگوں کو جو ان کو بہت پسند کرتے ہیں، جو ان کو ہیں فالورز ان کو ایک حوصلہ دینے کے لیے کہ بس وہ تو لوگ تو یہاں تک، بلکہ لوگ کیا، میں خود پھر بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ 5 تاریخ کو بس عید سے پہلے پہلے خان صاحب باہر ہوں گے. لیکن دوسری طرف آپ نے خود ہی جب رانا ثناء اللہ کی بات کی، تو رانا ثناء اللہ تو کہتے ہیں کہ ابھی 2-3 سال تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا، رانا جی ثناء اللہ تو کہتے ہیں ایک طرف یہ، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی شنید ہے کہ یہ جو تاجر اور ڈاکٹرز کا وفد آیا ہے، یہ کہا جاتا ہے جی ملاقات نہیں ہوئی، پس پردہ ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. جہاں تک مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو پس پردہ مذاکرات بھی ہو چکے ہیں، اور اب بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریلیف کی طرف جا رہی ہے، اور رہائی جو ہے وہ کسی وقت بھی ممکن ہو سکتی ہے. جب ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں اہل دانش بھی کر رہے ہیں، خبریں بھی ہیں، سینئر صحافی آپ جیسے لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ جو سامنے نظر نہیں آ رہا وہ پس پردہ ممکن ہے؟ نہیں، دیکھیے ندیم صاحب، اس وقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی کوئی وقت کی تو اس وقت قطعاً ضرورت نہیں. وقت کی ضرورت تھی جب 6 اور 7 مئی کو جو کچھ ہوا، اس سے پہلے جو حالات بنے ہوئے تھے، یا اس دوران آپ کہہ سکتے ہیں اس دوران چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی خود اس وقت ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی، اور اس وقت کوئی گنجائش بن جاتی تو حالات بہتر ہو سکتے تھے. لیکن اس وقت جب ہم یہ پوری اس وقت کہنا چاہیے حکومت بھی اور باقی اسٹیبلشمنٹ بھی، ہماری فوج بھی، ہمارے عوام بھی، لوگ بھی جب فتح کا جشن منا رہے ہوں، اور اس وقت آپ تحریک کی کال دیتے ہیں اور یہ امید یہ رکھتے ہو کہ جناب یہ امریکی تاجروں کا وفد آیا تو یہ ریلیف مل سکتا ہے، تو اس پہ میں تو نہیں سمجھتا. تو اس پہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ریلیف ہو سکتا ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی 1 دن پہلے، کل کی میں بات کرتا ہوں، کہ 9 مئی کے جو ملزمان تھے، ان کو، بلکہ اب تو مجرمان ہو گئے نا، ان کو سزائیں سنا دی گئی عدالت سے. تو اس صورت میں اگر کوئی ریلیف ملنا تھا تو صرف ایک شخصیت کو ریلیف تو نہیں دیا جا سکتا. تو وہ تو پھر یہ تھا کہ تمام کے تمام جو اس کیس کے جو ملزم تھے، یہ پارٹی کے جو تمام لوگ جن کے اوپر کیسز ہیں، ان کو پھر وہ ڈیلے کیا جا سکتا تھا. وہ جو فیصلہ اس کو آپ روک سکتے اس تھے کا کچھ عرصے مطلب یہ کے لیے. امجد اقبال صاحب یہ ہے کہ لوگوں کی، صحافیوں کی، اہل دانش کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ پس پردہ جو ہے وہ ایسے کچھ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور کوئی ریلیف ملنے کی جو ہے، یا وہ بات جو کسی زمانے میں مسلم لیگ نون کی ہوئی تھی، معاملات طے ہوئے تھے اور عمران خان صاحب کے حکومت کو بھگتنا پڑ رہا تھا، ویسا ہی کچھ موجودہ حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جو بات مسلم لیگ نون کے دور کی بات، آپ وہ ان کے ساتھ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، وہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں اس وقت نا ملک میں. آپ جب مسلم لیگ نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ڈیل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہوئی، یا ان کے لیے حالات پیدا کیے گئے، یا ان کے لیے حالات بہتر ہوئے اور وہ واپس آئے، تو اس وقت جو حالات ملک کے تھے، آج تو ان سے یکسر مختلف صورتحال نظر آتی ہے نا. آج اس وقت ہم نہ تو کسی ڈیفالٹ کی پوزیشن پہ کھڑے ہیں، نہ ہی ہمارے جو ارد گرد کے جو ہمارے سفارتی تعلقات اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوست ممالک کے ساتھ خراب ہیں، نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے اندرونی حالات بھی اس طرح کے نہیں ہیں، سوائے ایک جو اس وقت بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جیل میں ہیں، اور ان کی رہائی کے لیے یہ خواہشات ہو سکتی ہیں، اور ان کی کوشش ہو سکتی ہے کہ کیسے میں باہر آ سکتا ہوں، کیسے رہائی مل سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ گفتگو بڑی اچھی نہیں، ہے، کرنی حالات چاہیے. اور حالات تو اگر دیکھا جائے تو ایک طرف دہشت گردی جو ہے وہ معاملات چل رہا ہے، دوسری طرف مودی سرکار جو ہے وہ جنگ 2 چھیڑنے کے لیے جو ہے وہ بھی اس کا موڈ بنا ہوا ہے. وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیز فائر ہو چکا ہے، امریکہ بھی اس کا اعلان کرتا ہے کہ یہ دونوں ممالک کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان میں جنگ نہیں ہونی چاہیے،
کیونکہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن مودی جو ہے وہ اپنی جنگ ہسائی کا خاتمہ اور اپنی ساکھ کو برقرار کرنے کے لیے، یہ تو ہماری قیادت بھی مانتی ہے، چاہے وہ عسکری ہو یا سیاسی ہو، کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہم نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ جب معاملات ایسے ہوں تو داخلی معاملات کو سلجھانے کے لیے ہمیں سیاسی کشیدگی کو تو ختم کرنا چاہیے، چاہے کیسی بھی ہو۔ دیکھیں، میں بات سنیے، سیاسی کشیدگی کو ختم کرنا ایک اور بات ہے۔ ایک جو کیسز کسی ایک بندے کے اوپر یا چند افراد کے اوپر جو کیسز ہوں ان کو ختم کرنا دوسری بات ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی کے بانی کا باہر نکلنا بہت ضروری ہے، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بات کہ وہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کہ ان کی وجہ سے خدا نخواستہ ہو رہی ہے کہ ان کو جیل میں اس لیے کوئی دہشت گردی کو ان کو باہر نکالیں گے تو وہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے کوئی بھی، نہ ہی میں کوئی بندہ بھی ایسا سوچ سکتا ہے، نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھارت اگر فرض کریں جو حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے یا وہ پلاننگ کر رہا ہے تو وہ جناب وہ اس لیے کر رہا ہے کہ کسی طرح سے بانی کو باہر لے آئیں، خان صاحب کو باہر نکال دیں، تو ایسا تو نہیں ہے کوئی بھی، ان کا تو اس تعلق اس چیز کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ لیکن معاملہ یہ ضرور ہے کہ اس صورتحال کا فائدہ ضرور پی ٹی آئی اٹھا سکتی ہے کہ چونکہ ایک ایمرجنسی ہے اس لیے اپنا پریشر بڑھا دیں، اپنا دباؤ بڑھا دیں تاکہ ہمیں کوئی ریلیف مل جائے۔ لیکن یہ حالات کی بات یہ کی تھی اس وقت جو اندرونی حالات تھے ہمارے، اس وقت فائنینشلی طور پر ہماری معیشت کے حالات، ہمارے جو سفارتی حالات تھے وہ بہت خرابی کی طرف جا رہے تھے، اور یہ میری یہ رائے لیکن اس وقت ساری لوگ یہ ہر بندہ یہ کہہ رہا، بلکہ خود پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ ہم اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے کیونکہ ہم ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں، ہماری پاپولیرٹی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تو جب وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی اس کے بعد دوبارہ سے ایک دم سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں جو بظاہر اضافہ ہوا وہ اس کے بعد، اور اس سے پہلے تو کوئی بائی الیکشن نہیں وہ جیتی تھی پی ٹی آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات اس حد تک جا چکے تھے، اس وقت جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ یہ سمجھتی تھیں کہ یہ اگر یہ زیادہ عرصہ اور رہے تو ملک کا نقصان ہو سکتا ہے، تو انہوں نے موقع دیا کہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی اور جو کامیاب ہو جائے وہ رہے، اور وہ کامیاب ہوئی عدم اعتماد کی تحریک۔ اس کے ساتھ آپ چونکہ ہم جوڑتے ہیں جب کہ جو یہ نہیں ہم صاحب یہ تو سارے ہی مانتے ہیں کہ یہ جو حکومت جو آئی ہے، جو حکومت آئی کا یہ دیا جا سکتا، ہم آپ کی آواز آپ کی آنا کم ہو گئی بہت۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے، جو بھی کہے، لیکن یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حکومت جو تھی جو لائی گئی یا بنائی گئی اس کے پیچھے عوام کی حمایت اس طرح نہیں تھی جس طرح کہ عوام کی حمایت کے ساتھ حکومت آتی ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اس جنگ کے بعد، یہ جنگ جیتنے کے بعد جیسے پاکستان پاک فوج کا مورال بلند ہوا ہے، اس کی اہمیت عوام کی نظر میں بڑھی ہے، اس کی ساکھ مضبوط ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ساکھ بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ کوئی بہتر ہوئی ہے اور عوام کی اس کو حمایت حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ عوام کی حمایت اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے ہونی چاہیے، شاید ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس وقت عوام کی حمایت حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس حکومت کو اگر لایا گیا جس طرح سے، میں آپ کی بات سے آگے کر رہا ہوں تو پھر اب کیا مجبوری ایسی ہو گئی ہے کہ پارٹی کو خراب کرنے کے لیے مطلب پوری کوشش کی اور ان کے خلاف ایک بیانیہ پورا بنایا کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور حکومت کے خلاف بھی، لیکن خصوصی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اور اب اگر ان کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے، اگر عوام کے اندر
ان کی پاپولیرٹی بہتر ہو رہی ہے، اگر عوام کے اندر ان کی جو ساکھ ہے اس کو بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو وہ پھر اس بندے کو ڈیل کے ذریعے لے کے آئیں جو تاکہ ان کی وہ اس بہتر ہوتی ہوئی پوزیشن کو خراب کر دیں یا نہیں امجد صاحب، کوئی اس بات کا حامی نہیں ہے کہ ان کو کہ لایا کوئی جائے، اس طرح کا کوئی میرے نہیں خیال کہ جی جی ان کو لایا جانا، میرا خیال ہے کوئی بھی جو شخص ہے فیر بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو لے کے آئیں، ان کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے، جو ملنا ہے، جو نہیں ملتا وہ نہیں ملنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں سیاسی استحکام لانے کے لیے ہم ضمانت پر بھی اور پھر اس کے انہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اور پھر اصل میں یہ ہے کہ اس ملک کے داخلی استحکام کے لیے اگر کوئی الائنس بنتا ہے، کوئی آل پارٹی کانفرنس ہوتی ہے، تو آپ ان کو لا سکتے ہیں، تو ان کے ذاتیات تو ان کے ساتھ کوئی دشمنی کسی کی نہیں ہے نا، یہ تو ایک سیاسی اختلاف ہے، اور سیاسی اختلاف کے ساتھ اگر مقدمات چل رہے ہیں تو وہ چلتے رہیں، لیکن ہمیں سیاسی استحکام کے لیے جو ہے اس میں آل پارٹی کانفرنس ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنا چاہیے، اگر ہم سفارتی طور پر کوئی مقابلہ کر رہے ہیں بھارت کا تو اس میں بھی اپوزیشن کے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے۔ آپ کیا اس کی حمایت نہیں کریں گے؟ جی جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جی کہ شامل کرنا چاہیے، اور ان کو ہمیشہ سے دعوت دی گئی، وہ جب بھی کوئی آل پارٹی کانفرنس ہوئی، کوئی آپ کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، بلایا گیا پی ٹی آئی کو، آپ آئیں، جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ بھی آئے، اور بطور جو سیاسی پارٹی ہے وہ بھی آئے، اس میں شامل ہو، لیکن وہ تو شامل ہی نہیں ہوتے اس میں، وہ تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں ان مذاکرات پہ، نہ ہی اس جو کوئی کرنی ہوتی ہے، مشاورت کرنی ہوتی ہے ملک کی سلامتی کے لیے اور جو بیرونی اور اندرونی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی تو ایک ہی مطالبہ اور ایک ہی بات ہے کہ جی کہ کس طرح سے کہ آپ ہمارے وہ بانی کو باہر لے آئیں، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، ہم بات کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے تو میرے خیال میں ایک ضد والی بات ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ملک کے اندر جو سیاسی استحکام والی بات، ویسے تو اس وقت سیاسی کی بات ہم کر رہے ہیں، دہشت گردی کی میں بات نہیں کر رہا، سیاسی استحکام کی جہاں تک بات ہے تو ملک میں مجھے تو کوئی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کسی طرح سے بھی نظر نہیں آتا۔ اس وقت تمام تر آپ دیکھیے کہ اسمبلیاں آپ دیکھیے، سینٹ دیکھ لیں، آپ دیگر ادارے دیکھ لیں، آپ سموتھلی سب کچھ چل رہا ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش ضرور ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے بانی کو باہر لایا جائے، لیکن اس کے لیے آپ نے خود ایک بات کی، وہی بات ایسے ہے کہ یہ فیصلہ عدالت فرض کرے، عدالتیں سمجھتی ہیں کہ جی کہ ان کا جرم نہیں ہے تو وہ ان کو رہا کر دے، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں اب ان کا جرم ہے اور اس میں ان کو سزا ہونی چاہیے، تو اس کے اوپر ہم ڈیل کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کیے جائے؟ کہ بھائی عدالتی جو ایک کیسز ہیں، جو کرمنل کیسز ہیں، ان کے اوپر مذاکرات کیوں ہم مانگتے ہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارے نہیں، ساتھ ایک حکومت مذاکرات اس کرے؟ لیے کہا جاتا ہے کہ ایک یہ تصور اور عام طور پہ چاہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں ہے کہ عدالتوں کو جو ہے وہ آزادانہ طور پہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک جگہ ضمانت ملتی ہے تو دوسرے کیس میں الجھا دیا جاتا ہے، دوسرے ملتی ہے تو تیسرے میں اور یہ عام طور پر نظر بھی آ رہا ہے۔ امجد صاحب، ہم اگر فیر ہو کر بھی دیکھیں تو وہ ان کو جو ہے، جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے، چاہے حکومت کر رہی ہے یا پس پردہ کوئی دوسرے لوگ کر رہے ہیں، اور حکومت بے بسی کا شکار نظر آتی ہے، تو لیکن حکومت کی بھی اگر آپ وزراء کی بات سنیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، جیسے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یار اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو عمران خان بجائے اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دینے کے وہ نواز شریف کو دعوت دیں، وہ شہباز شریف کو دعوت دیں، وہ آصف علی زرداری کو دعوت دیں، تو ہم تیار ہیں۔ نہیں، میں آپ کی بات، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جی کہ مذاکرات کے لیے عمران خان کو جیل سے رہا کر دیا جائے اور پھر وہ مذاکرات کریں؟ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں مذاکرات کے ڈیل کی بات کیوں کرتے ہیں؟
تو پھر حکومت یہ کیوں کہتی ہے کہ یار ہم سے کہیں ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ کیوں مذاکرات کرنا پھر چاہتے ہیں؟ وہ بھی کہہ دیں کہ نہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، انہیں سزا اور جزا ملنی نہیں، چاہیے۔ دیکھیں جو حکومت کہتی ہے اور جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اس میں فرق ہے۔ جی جی اس میں فرق یہ ہے کہ جو بات مذاکرات کی، جن مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ مذاکرات ہے ایک شخصیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ مذاکرات ہے، وہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ان کیسز کو ختم کرانے کے لیے۔ لیکن جو حکومت مذاکرات کہتی ہے کرنے کے لیے، وہ ہے سیاسی مذاکرات۔ وہ سیاسی جماعت کے اور بطور جماعت ان کے ساتھ وہ مذاکرات کریں، بیٹھے، اور وہ ان کے ساتھ کیسے کہ آگے کیسے چل رہا ہے، کمیٹیاں کیسے بنانی ہے، ہم نے بجٹ کیسے پاس کرنا ہے، ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے۔ یہ دونوں باتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ اس وجہ سے یہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جی کہ دیکھیں، مذاکرات کی بات جہاں تک ہے، مذاکرات میں تو پی ٹی آئی بطور پارٹی تو ایک مذاکرات میں بھی نہیں بیٹھی۔ ایک مذاکرات ہوئے تھے جس میں 4-5 نشستیں ہوئیں، اور پھر وہ خود بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم اس طرح کے مذاکرات میں ہم نہیں بیٹھتے، کیونکہ ان کی تان ایک جگہ سے ہی وہ ٹوٹتی ہے۔ وہ یہ تو وہی ایک بات امجد ہے، اقبال وہی ایک صاحب، مطالبہ یہ ان تو کا۔ امجد اقبال صاحب ہر دور میں رہا ہے کہ ہر اپوزیشن جو ہے وہ اپنے تو پھر گلا مطالبات کس بات کا منوانے ہے کی شاہد صاحب؟ اس میں مجھے بتائیے، نہیں اگر ہر دور میں یہ بات رہی ہے ہاں جی ہاں، تو پھر اب کس بات کا گلا ہے؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جب بھی جی کوئی جی حکومت اپوزیشن میں آئی ہے اس نے یہی کیا ہے۔ اب نواز شریف صاحب بھی جو تھے وہ سزا یافتہ تھے، بے باک کیسز تھے، 1 منٹ میں ایئرپورٹ پہ ہی سارا کچھ ہو گیا تھا، سارے کیس ختم ہو گئے تھے۔ وہاں بھی تو کوئی معاملات طے ہوئے تھے، مذاکرات ہوئے تھے، کچھ ہوا تھا، اب سامنے نہیں ہوئے تو پس پردہ ہوئے تھے۔ اسی طرح اپوزیشن جب بھی اپوزیشن میں ہوتی ہے، چاہے وہ حکومت والی، تو وہ یہی مطالبے کرتی ہے، اور ہم نے ان کو دیکھا ہے معاملات تو صرف انا میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں چاہے حکومت ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے اپوزیشن ہو، ساری انا کو چھوڑیں، ذاتیات کو چھوڑیں، ملک اور قوم کے لیے سوچیں اور آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم معاملات کو مل بیٹھ کر طے کریں، اور یہ معاملات طے کیا کرنے طے کے کریں؟ بعد مجھے ہی آپ تھوڑا سا یہ بتائیے نا، آپ جی جی تھوڑا سی کھل کے بات کریں نا، آپ جی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا طے کریں؟ نہیں، ہم یہ معاملات یہ طے کریں کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا سر۔ آپ نے نجائز جی اگر جی مقدمات بنائے ہیں، اگر نجائز مقدمات بنائے ہیں تو انہیں ہاں، آپ ریلیف تو دیں، ان کا اور عدالتوں اگر کو وہ فیصلہ صحیح کرنا دیں۔ مقدمات ہیں، دیکھیں اگر واقعی صحیح مقدمات ہیں تو اگر سزا دیں۔ نجائز مقدمات بنائے ہیں تو وہ ان کو عدالتوں کو مقدمہ فیصلہ کرنے دیں، ان کو سننے دیں سر مقدمات کو، وہ 26ویں بات تو بڑی ترمیمیں نہ ہوگی۔ لائیں اور سر آزاد کریں، 26ویں ترمیمیں لا کے آپ عدالت کو محکوم نہ بنائیں، آپ اس کو اپنے اس پہ نہ چلائیں۔ جب عدالت آزاد ہوگی، انصاف آزاد ہوگا، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا سب کو، تو کوئی اعتراض نہیں سر کرے گا، سزا ملنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں 9 مئی کے لوگوں کو سزا، سخت سے سخت سزا، نہیں، آپ کا مطلب لیکن ہے عدالتیں دیں، کہ آزاد عدالتیں دیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائک مائنڈیڈ جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور وہ فیصلے کریں، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری لائک جی مائنڈیڈ جی کہنے والی بات کو؟ وہ جج بیٹھے اور وہ جو فیصلہ کرے وہ آپ کو قبول ہوگا۔ نہیں، ہمیں قبول نہیں ہے سر، ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کو جی قبول جی ہو، لوگوں کو نظر آئے، جی جی دنیا کو نظر آئے، اور ہاں، ہماری عدالت کا بھی وقار بڑھے، تو وہی ہماری دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی شاہد میں صاحب، مزید یہاں پہ اضافہ ہو۔ روایت یہ ہے کہ یہاں پہ اصل میں پرابلم یہ ہے جی جی کہ جو فیصلہ میرے حق میں آئے گا وہ مجھے قبول ہے، جو میرے حق میں نہیں آئے گا وہ مجھے قبول نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کر لے، چاہے جتنا مرضی قانون پسند آئین پسند جج ہو، وہ جو فیصلہ جو آئین اور قانون کے مطابق نہ کرے، میری خواہشات کے مطابق کرے، اصل میں یہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیسے معاملات کو سلجھتا ہوا پھر دیکھتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہو گیا، آپ نے ساری پازیٹیو اور نیگیٹو ساری جو ہے وہ صورتحال کو سامنے رکھ دیا، واضح کر دیا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ فارورڈ وے کیا ہے، کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے ملک کے معاملات اچھا کو دیکھیے، سیدھا بات کر یہ ہے کہ سکتے ہیں ہمارے اور دشمن کا مقابلہ مل کے کر سکتے ہیں یکجہتی کے ساتھ؟ جی جی، دوبارہ ذرا کہیے کہ مجھے آواز آپ میں کی کہتا ہوں کہ کیسے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے ہم یکجہتی پیدا کر کے ہر معاملے میں داخلی اور خارجی اور سفارتی ہم دشمن کا ہمیں اس وقت صرف اندرونی اور بیرونی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے یکجہتی سب سے اہم ہے، ضرورت ہے، ہمیں اس دیکھیے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہد آگے ندیم، بڑھنا چاہیے۔ جی جی
نتیجہ صاحب بات یہ ہے کہ یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے جو ازلی دشمن کے ساتھ جنگ آپ جیت چکے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی آپ کی یکجہتی آپ کے سامنے موجود تھی، اور یکجہتی اس وقت بھی ہے، اور یکجہتی انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی۔ اس میں اگر ہم صرف ایک شخص کی، ایک بندے کی جو کیسز ہیں ان کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ جی کہ ملک میں کوئی یکجہتی نہیں ہے، ملک میں ان کا ہونا چاہیے۔ میں پھر یہ بات کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ان کیسز کا عدالتوں سے فیصلہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنی یکجہتی کو، اپنی سلامتی کو، اپنی دہشت گردی کو، اپنی خارجہ پالیسی کو صرف مشروط کر دیتے ہیں جب کہ ایک ہی بندے کے ساتھ سارا کچھ مشروط ہے، تو ایسا ہے تو ہوتا نہیں ہے، درست ہے ایسا ہے نہیں۔ کسی بھی ایک بندے کی میں بات کر لیتا ہوں، میں کسی بھی، اگر یہ سمجھا جائے کہ جناب اگر چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، جے یو آئی کی قیادت ہے، باقی جماعت اسلامی کی قیادت ہے، کسی ایک وجہ سے اگر یہ سارا کچھ ہم سمجھیں کہ جی کہ یہ سمجھ لیں کہ جی جب کہ سارا کچھ چل رہا ہو، ہم سمجھ لیں کہ جی اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ یہ رکا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے، ان کی حق ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی رہائی کے لیے اپنی کوشش کرتے رہیں، اور وہ کرتے رہیں کہ جب وہ باہر آئیں گے، جب وہ الیکشن ہوگا تو اس میں اگر وہ جیت جائیں گے تو آ جائیں الیکشن کے اوپر۔ ہمیں اس وقت سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو آگے چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ ہاں، وہ باقی جو کیسز چل رہے ہیں، جن کے خلاف ہیں کیسز، وہ بھگتتے رہے، اس میں کوئی اس کی وجہ سے کچھ رک تو نہیں رہا نا، نہ کوئی رکا ہے۔ جی ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اس وقت اتنی بڑی جنگ سے آپ نکلے ہیں، تو اس وقت جو آپ پہلے 3 دن، میں معذرت کے ساتھ آپ سے یہ بات کروں، جو پہلے 3 دن میں جو بیانیہ تھا وہ کچھ اور تھا، اور چوتھے دن بیانیہ کچھ اور تھا، ٹھیک ہے، اور پہلے 3 دن کے بیانیے کو آپ اگر سامنے رکھ کے بات کریں گے نا، تو اس کے مطابق تو اس وقت بھی وہ یکجہتی نہیں تھی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، جی بالکل۔ لیکن ہم نے جیت لی جنگ اس وقت، پاکستان نے جیت لی جنگ اس لیکن وقت، ہم مانتے ٹھیک ہیں ہے کہ سر پھر بیانیہ بھی بدلا، سب کچھ بدلا، اور سارے ہی چاہے جی جی اپوزیشن سب کچھ بدلا۔ پھر وقت آیا کہ جب جنگ کے دوران ہی سب کچھ بدلا، ساری جماعتیں چاہے اپوزیشن ہو، حکومت ہو، عوام ہو، ہماری پاک فوج ہو، وہ ایک مضبوط پیج پر نظر آئی، اور اسی کی بدولت جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہم نے دشمن کو منہ توڑ نہ صرف جواب دیا بلکہ اپنی ساکھ کو بھی دنیا میں منوایا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔